बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 6 माह में होने वाली सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, जी हाँ, पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा इमरान खान के ख़िलाफ़ गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तानी सिस्टम का नंगा नाच जारी था। और पाकिस्तानी सिस्टम के इस नंगे नाच के अंदर पूरा सिस्टम, जिसने घुंघरू तोड़ डाले इमरान खान के आगे नाच नाच कर, आज इमरान खान के आगे लेटने पर मजबूर हो गया है। जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं उसके मुताबिक इस वक्त इमरान खान के खिलाड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन कारकुन रुकन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से पाकिस्तान की रियासत के सबसे बड़े ओहदे सदर ममलकत पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हुआ करते हैं, उनके सामने इस वक्त पाकिस्तान का पूरा सिस्टम मौजूद है और उनसे नए इलेक्शन के हवाले से तारीख मांग रहा है। आज से चंद दिन पहले सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह कहा था कि वो सदर पाकिस्तान तो हैं, जरूर हैं, पूरे पाकिस्तान के सदर हैं आइन और कानून के तहत, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की वजह से वो यहां तक पहुंचे और इमरान खान उनके रहनुमा हैं। और यही रैशनल अप्रोच है, क्योंकि माजी में 58-2B के बाद जितने भी सदर, आसिफ जरदारी हों या उनके बाद वाले सदर ममनून या जो भी, डेफिनेटली उनका ताल्लुक सियासी जमातों ही के साथ था। और चाहे आइन और कानून उन्हें पूरे मुल्क का सदर मानता है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर वो ये बात कहें कि उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक है तो इसका मजाक कतन नहीं बनता। जो पाकिस्तान के बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफी कहा करते थे, तो आज एक बार फिर मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म इमरान खान के मिन्नतें और तरले जारी हैं। इमरान खान ने इस सारे सिस्टम को, माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को चारों शाने चित कर दिया है। ये पूरा सिस्टम नंगा हो चुका आइन और कानून तोड़कर, लेकिन अब आइन और कानून तोड़ने के बाद सदर ममलकत के पास जा पहुंचा है ताकि उनके जरिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करवा के उन्हें भी अपने साथ मिला लिया जाए। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान में आइन और कानून से मोहब्बत रखने वाली सहाफ़ी बरादरी का, आम लोगों का यह शिकवा जरूर है कि आरिफ अलवी साहब को खुलकर खेलना चाहिए था, उन्हें बहादुरी से खेलना चाहिए था माजी में, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तारीख उन्होंने देनी ही देनी है। लेकिन आरिफ अलवी साहब को अपना मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम के सामने ज़रूर रखना चाहिए। जो इत्तलात हैं, ऐसा आखिर क्या हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, चिलमन से लगे बैठे थे और वो अपना कोई चेहरा ही नहीं करा रहे थे, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी खत लिख लिख कर थक चुके थे। जरा सोचिए तो सही, आज ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट के नोटिस पर ना सिर्फ सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को फोन चला गया, रिक्वेस्ट चली गई अटॉर्नी जनरल के जरिए, वफ्द भी पहुंच गया इलेक्शन कमीशन का, बल्कि पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में चारों सूबों के जो अरकान हैं, अरकान इलेक्शन कमीशन है जो, वो भी पहुंचे। और इतलात के मुताबिक इस वक्त वो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। 3 तारीखें उन्हें देंगे और आपको बैकग्राउंड इसका बताते हैं, वापस लेकर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ क्या। लेकिन यह कोई इतना सादा और आसान मामला नहीं, क्योंकि सिर्फ चंद हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में तो यह बात कह चुका कि वो आईनी और कानूनी तौर पर पाकिस्तान के सदर ममलकत से मुशावरत के पाबंद ही नहीं है। सदर ममलकत उन्हें खत लिखते रहे, ये उनका मजाक उड़ाते रहे, ये उनके खतूत को लिफ्ट नहीं कराते रहे, मीडिया के जरिए खबरें चलवाते रहे कि जनाब हम तो नहीं मिल रहे सदर ममलकत से, उनके ओहदे की तौहीन करते रहे, पाकिस्तान के आइन को रगेदते रहे, पाकिस्तान के आइन को तोड़ते रहे। आगे बढ़ने से पहले खबर मैं आपके सामने रखूं, 2 नवंबर 2023 IMF के वफ्द ने आज पाकिस्तान आना है, अहम तरीन मुलाकातें करनी है पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात के हवाले से। IMF जो कि इस वक्त कहा जा सकता है कि रियासत पाकिस्तान का इन्होंने, पाकिस्तान के माफिया और हैंडलर्स ने खुदा न ख्वास्ता उन्हें पाकिस्तान का बापू बना दिया है। पाकिस्तानी अवाम तो ये बात नहीं मानते और इमरान खान ने डट के खड़ा होकर IMF के सामने बता और दिखा भी दिया था। जो रिलीफ आपको याद है पेट्रोल की कीमतों और दीगर मामलात में मिला था, लेकिन ये जब लेटे IMF के सामने तो फिर इनकी मजबूरी थी, मिन्नत तरले कर करके इन्होंने इमरान खान से भी मुलाकात अरेंज करवाई थी। आपको याद होगा IMF के वफ्द ने फाइनल हतमी पाकिस्तान के लिए जो वो
پیکج لے کر آئے تھے اس کی منظوری کے لیے عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے عمران خان کی تصویر چھپا دی تھی کیونکہ یہ تو اپنے خیال میں کاٹا لگا چکے تھے نا۔ لیکن کیا کریں کہ پاکستان کو اگر کوئی دنیا میں سے کسی نے پیسے دینے ہیں تو وہ بھی عمران خان ہی کو کریڈیبل جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کا عمران خان سے ملنا ضروری تھا، کیونکہ عمران خان بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، چاہے آپ کے دل جلیں ان کے جن کے دل جلتے ہیں، عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں، اور یہ بات کوئی ہوا میں نہیں ہے، یہ تو بات خود انصار عباسی جو کہ کس کے جو ہے وہ ترجمان ہے خود ساختہ، تمام بڑے اینکر ویلے کالم نگار و ملازم صحافی یہ بات مانتے ہیں خفیہ رپورٹوں کی روشنی میں کہ عمران خان ہی بلا شبہ پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی 75% عوام کھڑی ہے۔ تو واپس آتے ہیں جناب، آئی ایم ایف کے وفد نے ملنا تھا۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ آج جناب پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر عمل ہو رہا ہے، یا پاکستان کے آئین اور قانون کی جیت ہو رہی ہے، یا پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے یہ پاکستان میں الیکشن کروانے کے حوالے سے تیزی دکھائی ہے، تو ایک بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہم سب، مجھے آپ شامل کر لینا جب پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، چلیں نہیں ذکر کرتے، وہ سب انورٹڈ کاماز کے اندر یہ پاکستان کے آئین سے نہیں، یہ آئی ایم ایف سے ڈرتے ہیں۔ انتخابات 15 فروری سے آگے لے جانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ ان کے باپو، میں نے کہا نا، ان کے باپو آج ان سے ملنے آ رہے ہیں۔ پیسوں کی اگلی قسط پولنگ ڈے سے پہلے، پیسوں کی اگلی قسط ملنے سے پہلے پولنگ ڈے بتانا ضروری تھا، اور اس میں یہ کہوں گا کھل کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یا موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کمال ہے تو ایسا نہیں ہے جناب، اس کے پیچھے وہ ساری تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مزید واضح کرتا ہوں جناب کہ آپ اگر کہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں انتخابات کی تاریخ دینے سے پاکستان میں آئین کی سربلندی ہو گئی ہے، تو ذرا رک جائیں۔ ریاست پاکستان کے آئی ایم ایف سے ہونے والے معاہدے کے مطابق پہلی قسط، حقائق رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، پہلی قسط پی ڈی ایم حکومت کو، دوسری قسط نگرانوں کو، اور تیسری قسط نئی حکومت کو ملنی ہے۔ سمجھیے، تیسری قسط 15 مارچ 2024 سے پہلے ملنی ہے، اور تب ملنی ہے، اس کی شرط ہے کہ 15 مارچ تک نئی حکومت بنے، اور نئی حکومت 15 مارچ سے پہلے اسی صورت میں بن سکتی ہے جب 15 فروری سے پہلے الیکشن ہو جائیں، اور الیکشن تو انہوں نے 15 فروری سے پہلے ہر صورت کروانے تھے۔ آج اچانک کیا ہو گیا کہ جناب 3 رکنی بینچ بھی بیٹھ گیا، ایک مخصوص بینچ، پہلے میں اس کے نام آپ کے سامنے رکھوں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جن کا ماضی میں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے گروپ اور ان سے یہ بڑے متاثر ہیں۔ ریمارکس آپ ان کے دیکھ لیا کریں، ریمارکس میں ایک پورا ایسا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اور ساتھ ان کے جسٹس امین الدین صاحب، جو کہ ان ججز کے گروپ میں شامل ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں، جو مستقبل کے چیف جسٹس نہیں ہیں، تو انہوں نے جاتے جاتے، ظاہری بات ہے، اسی قسم کے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، اچھے لگا کرے جناب کے پاکستان کی سپریم کورٹ آئین اور قانون کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ 15 فروری سے پہلے تو ہر صورت الیکشن کروانے تھے، پھر نومبر کے الیکشن فروری میں لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ اب اس پر آ جائیں۔ نومبر کے الیکشن فروری میں لے جانے کا واحد مقصد ایک تھا، صرف اور صرف ایک مقصد، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے۔ تو اب تک آپ کے سامنے ہے، اگر توڑنے سے مراد وہ پریس کانفرنسیں ہیں، وہ جناب شمولیتیں ہیں، وہ انٹرویوز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما پچھلے 2 ماہ سے کیے جا رہے ہیں، تو پھر تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو توڑ لیا۔ لیکن اگر عوام کو ان کے ساتھ توڑنا تھا تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن اگر یہ کہا بھی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو انہوں نے توڑ لیا، لیکن وہ مار دھاڑ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو تو توڑ لیا، لیکن عمران خان کو نہیں توڑ سکے، اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اب لے کر چلتے ہیں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوا کیا۔ تو جناب کیس آتا ہے سامنے، اب خیر اس کی سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے، کیونکہ تحریری حکم نامہ جو آج کی سماعت کا ہے اس میں یہ کہا گیا موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کہ جناب آپ آج فیصلہ کر لیں، کل ہمارے پاس تاریخ لے کے آ جائیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ ایک دن کے اندر کیوں فیصلہ ہو گیا؟ قاضی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اچھی بات ہے، بالکل ایسی اچھی انہیں باتیں کرنی چاہیے، لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے نا
کہ پاکستان کا، کیونکہ انہوں نے کہا جناب غلطیاں تو سب کرتے ہیں، ہمارا مقصد غلطیوں کو سدھارنا ہونا چاہیے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیں 90 دن میں الیکشن نہ کروا کے پاکستان کا آئین توڑنے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کرنی چاہیے، یعنی اب پھر کوئی باز پرس تو ان سے نہیں ہوگی، تو کنہوں نے یہ الیکشن نہیں ہونے دیے؟ میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جواب آپ اس کا دے دیجیے گا۔ نواز شریف، انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے، آصف زرداری انہوں نے نہیں ہونے دیے، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے نہیں ہونے دیے، قاضی فائز عیسی صاحب اور ان کا گروپ جو اس وقت بندیال صاحب کے خلاف ایکٹیو تھا انہوں نے نہیں ہونے دیے، یا پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم امن و امان کی صورتحال کے لیے جو ہے وہ نہیں فراہم کر سکتے آپ کو لوگ اور حالات ٹھیک نہیں ہے، یا پاکستان کی خفیہ ایجنسی جو یہ رپورٹس دے رہی تھی کہ جناب اس وقت الیکشن ممکن نہیں، اور پھر جو جرنیل جسٹس بندیال صاحب سے ملے بھی تھے، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کسی اور کی گیم کھیل رہا تھا عمران خان کے بکس میں، یا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جو کھل کر نہیں کھیلے، بہادری سے نہیں کھیلے، یا پھر میڈیا جنہوں نے عمران خان کے خلاف مسلسل جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا جاری رکھا، لیکن پاکستان میں آئین اور قانون پر عمل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور وڈے اینکر اور ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی مسلسل عمران خان کے بکس میں ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے، یا پھر پاکستان کی بیوروکریسی کہ جو آ کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہہ دیتی تھی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ سے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں جمع کرا سکتے، یا پھر پارلیمنٹ کے اندر موجود وہ تمام تر سیاسی جماعتیں، 14 سیاسی جماعتیں جو عمران خان کے بکس میں، عمران خان جس نے اس سسٹم کے کپڑے اتار دیے تھے اس کے بکس میں وہ اکٹھی ہو گئیں، اور اس کے بعد کپڑے اتار کر یہ سسٹم عمران خان کے سامنے ننگا ناچ کرتا رہا۔ لیکن آج ہوا کیا؟ اس ایک مرد مومن کے آگے آج سب لیٹ گئے، کیونکہ اب انہیں ملنے ہیں آئی ایم ایف سے پیسے۔ آگے بڑھاتے ہیں جناب معاملے کو، لیکن یہ تمام تر چیزوں کے باوجود چیف جسٹس صاحب نے کہا آج تو سب خوش ہیں، لگتا ہے کسی کی ہار نہیں ہوئی، کسی کو تو ہارنا تھا، انہوں نے کہا۔ تو جواب اس کا یہ تھا جناب، انہوں نے کہا آج عجیب کیس ہے، ہر کوئی خوش ہے، سب جیت گئے ہیں، کسی کو تو ہارنا چاہیے۔ عدالت میں جناب نے مکالمہ کیا تو سوال ہمارا یہ تھا کہ جی سر کسی کو تو ہارنا تھا اور وہ ہار گیا ہے، اور کون ہارا ہے؟ جی آئین پاکستان سر۔ اور دیکھیے کب عارف علوی صاحب کتنی مرتبہ یہ کہتے رہے آئیں میرے سے ملاقات کریں، ملاقات نہیں ہوئی، اور آج کیسا ہوا؟ آج کیا ہوا کہ نئے یا پرانے نہیں بلکہ ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس محترم قاضی فائز عیسی صاحب نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا صدر موجود ہوں گے، فون اٹھائیں اور ان کے ملٹری سیکرٹری کو فون کریں، ملٹری سیکرٹری انورٹڈ کاماز کے اندر، جی سر، بہت اعلیٰ سر، بالکل سر، ملٹری سیکرٹری سر، اوکے سر، ہم سمجھ گئے سر، بالکل سر، ہم کیوں نہ سمجھیں، ہم کوئی نواز شریف ہیں، ہم کوئی حامد میر ہیں جو ہم نہ سمجھیں کہ یہ تاریخ اصل میں آ کہاں سے رہی ہے۔ تو جناب میں ایک خبر میں نے کسی زمانے میں دی تھی، اس کا اس خبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے۔ میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جب بھی ٹوپی ڈرامہ ہوا کرتا ہے تو ان اداکاریوں میں 100 میں سے اداکاروں کے صرف اور صرف 33 نمبر آیا کرتے ہیں، 100 پورے نہیں آیا کرتے۔ تو جناب دوسری خبر آج کی کیا تھی، کچھ میں آپ کے سامنے ریمارکس رکھتا ہوں، جوابات رکھتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت کیوں نہیں کی؟ سپریم کورٹ، ہم صدر سے مشاورت کے پابند نہیں، الیکشن کمیشن، صدر بھی پاکستانی ہے اور الیکشن کمیشن بھی، سپریم کورٹ یعنی آئین نہیں بتا رہے، کہہ رہے ہیں پاکستانی ہیں، آج ہی مشاورت کریں اور تاریخ لے کر آئیں سپریم کورٹ۔ جی ہم نے مشاورت کا فیصلہ کر لیا ہے، خبریں چلوائیں کہ جناب اجلاس ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا، ہم مشاورت کر رہے ہیں۔ تو جناب تو حضور یہ بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پاکستانی ہونے کی وجہ سے نہیں، صدر مملکت سے مشاورت نہیں کرنی، پاکستانی تو میں بھی ہوں، پاکستانی تو آرمی چیف صاحب بھی ہیں، پاکستانی تو جناب چیف جسٹس صاحب آپ بھی ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن مجھ سمیت ہم سب سے الیکشن کے لیے مشاورت کرے گا؟ نہیں جناب، آئین اور قانون کے تحت انہوں نے صدر مملکت سے مشاورت کرنی تھی، جو انہوں نے نہیں کی، آئین توڑا، قانون توڑا۔ اس پر بجائے یہ کہ انہیں فکس کیا جائے، ان سے سوال پوچھا جائے، کہا اور ان کو سزا ملے آئین کے مطابق، آپ کا کام ہے سپریم کورٹ کا، وہ ذمہ داروں کو سزا دیں۔ آپ تو کہا کرتے تھے سپریم کورٹ کا کام 2 فریقوں میں صلح نہیں کرانا، پنچایت نہیں لگانی، آئین پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو آج ایسا کیا ہوا حضور کہ آپ پھر کہہ رہے ہیں بار بار کہ اگر صدر مملکت آپ کو نہ بلائیں پھر بھی ملاقات کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں،
اور چیف جسٹس صاحب نے یہ مکالمہ کیا وکیل الیکشن کمیشن سے، لیکن یہ بھول گئے وہ کہ صدر صاحب تو ملاقات کے لیے خط لکھ لکھ کر بلا چکے ہیں، کئی بار بلا چکے ہیں، لیکن وہ تو تھک چکے ہیں، کس نے ملاقات نہیں کی۔ تو جناب چیف صاحب نے کہا کہ 90 دن تو گزر گئے ہیں، ملک کو آگے جانا ہوتا ہے، ہمارا کام ہے غلطیاں سدھارنا، غلطیاں پکڑنا نہیں۔ تو یہاں تو 90 دن گزر گئے، لیکن کیا جنرل ایوب اور جنرل ضیاء کے مارشل لا کے 90 دن نہیں گزرے؟ جب ان کے پوتے اور ان کے بیٹے عمر ایوب اور اعجاز الحق آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، آپ ان کو ان کا ماضی یاد دلاتے ہیں، کہیں اس لیے تو نہیں کہ وہ دونوں پاکستان تحریک انصاف میں ہیں۔ حضور دست بدستہ عرض کر رہا ہوں، توہین عدالت اگر ہو جائے تو بلا لیجئے گا، آپ کے سامنے کچھ ثبوت بھی ہم رکھ دیں گے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہاں پر تو کیا وہ عمران خان کے کھلاڑی ہیں، اس لیے ان کو ماضی یاد دلانا ضروری ہے، اور یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن تو گزر جاتے ہیں، معاملات آگے چلائیں۔ اور پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت سے انکار کیوں کیا؟ آئین کے تحت تاریخ کا جو تقرر ہے وہ صدر نے کرنا ہے، صدر نے کرنا ہے۔ تو کہاں گئے وہ اڈے اینکر ویلے کالم نگار ابو العظم صافی؟ اور جنہوں نے صدر سے مشاورت نہیں کی، جنہوں نے ماحول بنایا، ان کو کیا سزا ملے گی؟ تاریخ کا پہیہ بڑا زبردست ہے جناب۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم عمران خان سے بات نہیں کریں گے، عمران خان تو بہت دور کی بات، وہ انہیں لفٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج عمران خان کے ایک کھلاڑی کے در پر یہ جا پہنچے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ دروازہ نہ بھی اگر وہ کھولیں تو آپ دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان سے ملاقات کے لیے وقت لیں۔ آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔